नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान अज़ीज़, दर्स सीरत के सिलसिले में आज ये तीसरा दर्स है। गुज़श्ता दर्स में आखिरी बात मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आगाज़ में ही बचपन में बराह रास्त अल्लाह ताला की निगरानी में, हिफाजत में और तरबियत में। और गुज़श्ता दर्स में आखिरी बात मैं ये अर्ज़ की थी मैंने कि ये जो बकरियां चराने का वाक़या है जिसको ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तो उसमें जहाँ आपके ज़ौक़ लतीफ़ की तरफ हमें रहनुमाई मिलती है कि अल्लाह ने आपको कैसा ज़ौक़ अता फरमाया था, वहाँ एक और बात कि दावत और तबलीग के हवाले से जो बेनियाज़ी है वो कितनी अहम है उसकी तरफ मैंने इशारा किया। इसी सिलसिले में एक और बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम बात कि इस एक वाक़े से हमें ये चीज़ भी समझ आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को बिल्कुल आगाज़ में जिस तरह का माहौल और जिस तरह की तरबियत जो है, जिस तरह की निगरानी फरमाई, उसमें ये बात भी हमारे सामने आती है कि और बड़ा ये दिलचस्प नुक्ता है कि असल में जो देहात के पस मंज़र वाले दोस्त हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि बकरियां चराने में, भेड़ें चराने में और गाय और भैंस चराने में क्या फ़र्क है। सबसे मुश्किल काम जो है ना वो बकरियां चराना है। वो मुहावरा है हमारे यहाँ भेड़ चाल, एक भेड़ जिस तरफ जाती है दूसरी भी उसी तरफ जाती है। और बकरियां बिल्कुल बरक्स होती हैं, एक इधर जा रही है दूसरी उधर, तीसरी किसी और तरफ और चौथी, और हर किसी के अपने अपने लक्षण और तरीके होते हैं, उनको संभालना को आसान नहीं होता। गोया कि आगाज़ में ही पैगंबर को ये तरबियत दे दी गई कि आपकी जो उम्मत और जो लोग आप पर जिनको आप अपना मुखातब बनाएंगे वो इसी तरह के होंगे। एक इधर जाएगा दूसरा उधर जाएगा, हर आदमी का मिजाज अलग होगा। अब उस अलग मिजाज के बावजूद किस तरह आपने इस पूरे रेवड़ को एक साथ रखना है, ये दावत और तबलीग का काम इतना आसान नहीं होता। जो लोग यहाँ खड़े होते हैं उनको उन मसाइल का सामना करना पड़ता है कि ये मैं आज के दौर की बात करने लगूँ और अपने आप को बता रहा हूँ कि अगर इस काम के लिए खड़ा होना है ना, मैंने या आपने, तो फिर इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए कि लोग हर मिजाज के होंगे और हर तरह की बातें करेंगे। जहां आप बैठे हैं वहां बैठकर शायद आपकी इतनी मजबूरी नहीं है कि आप बर्दाश्त से काम लें, आप आगे से जवाब देंगे, लेकिन जो यहाँ आदमी खड़ा है तो उसको इस तरबियत से ये चीज़ अल्लाह के पैगंबर की ज़िंदगी से भी समझनी है कि उसने कितना तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना है। और किसी न किसी दर्जे में आप सब इस मकाम पर खड़े होते हैं, कहीं और खड़े ना हो तो कम से कम घर में और ख़ानदान में ज़रूर खड़े होते हैं। एक इधर जा रहा होता है दूसरा उधर जा रहा होता है, और घर का ख़ानदान का सरबराह किस तरह सबको साथ लेकर चलता है और हर किसी की बात को बर्दाश्त करता है। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस एक इवेंट से जो अल्लाह की तरफ से आपको रहनुमाई मुहैया की गई वो गोया कि ये थी बिल्कुल आगाज़ से। लेकिन जो बात असल सुनाना चाहता हूँ वो अगली है कि इसी दौरान जब ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि दो मौक़े मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए कुल आपकी हयात तय्यबा में, इसी दौरान के वो वाक़यात हैं जब आप मक्का के लोगों की बकरियां चराते थे और बसा औक़ात जो शहर के या गांव के नवाही बाड़े होते हैं, जिसको आप हवेली वगैरह कह लीजिए, पिंड की देहात की ज़बान में उसके एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बाग। बाग समझते हैं कि यानी खेतों में अपने जानवरों को ठहराना ख़ास मौसम के अंदर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो मौके मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए कि जब मेरे साथ एक और नौजवान भी था जो बकरियां चराने में मेरे साथ था, तो मैंने उसको दो मौके पर ऐसा कहा कि यार तुम ज़रा आज रात तुम इधर पहरा दो
یہ مکے کے اندر، شہر کے اندر جو محفلیں جمتی ہیں، جو مشاعرے ہوتے ہوں گے، جو ناچ گانے ہوتے ہوں گے، جو مختلف مجلسیں ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ خود حضور بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نکلا اور میں نے اپنے ساتھی کو ادھر چھوڑا، اور جب میں شہر میں داخل ہوا تو میں نے ایک جگہ سے شہنائی کی آواز سنی۔ پتہ چلا کہ یہاں کچھ ناچ گانے کی مجلس ہے، کیونکہ کوئی شادی بیاہ ہے۔ کہتے میں جیسے ہی اس کے قریب ہوا، اس مجلس میں شریک ہونا چاہا، بیٹھتے ہی اللہ رب العزت نے مجھ پر اس طرح اونگ طاری کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور میں اس وقت اٹھا جب دن کی روشنی پھیل رہی تھی، اور گویا کہ سورج کی تپش نے آپ کو اٹھایا۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہوا۔ اگلے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچپن کا اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کل تو مجھے نیند آ گئی تھی، آج تم پھر دوبارہ ذرا یہ کام تم کرو، اور میں ذرا شہر سے ہو کے آتا ہوں، دیکھوں تو صحیح یہ لوگ رات کو کیا کرتے ہیں۔ تو دوسری رات بھی بالکل اسی انداز میں یہ واقعہ پیش آیا۔ میں جو یہاں سے آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو اللہ رب العزت نے آپ کو بشر بنایا ہے، آپ کی فضیلت، آپ کی بشریت کو حذف کر کے پتہ نہیں لوگ کس انداز میں بات کرتے ہیں، فوق البشر ثابت کرنے کی کوشش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ عظیم مقام ہے، جس حوالے سے وہ ہمارے لیے رحمت ہے، جس حوالے سے وہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، قابل تقلید ہے، اس چیز کو ہی حذف کر دیتے ہیں کہ ان چیزوں کی خواہش پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو حضور کو ایسا بنا دیتا کہ اس طرح کی کوئی خواہش آپ کے دل میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ اچھا وہ خواہش اگر پیدا نہ ہوتی تو پھر آپ انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے نا، تو فرشتہ ہمارے لیے قابل نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے انسان ہی قابل نمونہ ہو سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان اور بشر بنایا، اور وہ خواہشات جو انسانوں کے محرکات جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم و جان کا اسی طرح حصہ ہے۔ لیکن اصل فضیلت کیا ہے؟ اصل فضیلت یہ ہے کہ بشر ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی کس طرح حفاظت کے اندر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بشر ہونے کے باوجود کس طرح آپ نے اپنی اس فطرت کی حفاظت کی ہے جس فطرت سلیمہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا۔ اور اس سے بھی اگلی بڑی اہم بات، میں اس کی طرف آپ کی توجہ اس لیے دلانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پیغمبر اور انبیاء کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار ہوئے پہلے لوگ۔ وہ افراط و تفرید کس طرح تھی کہ کسی نے تو پیغمبر کو اس طرح اٹھایا کہ خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا عیسائی، اور کسی نے اس طرح پیغمبر کے مقام کو گھٹایا کہ اس کو شریف انسان بھی نہیں رہنے دیا، یہودی۔ یہودیوں کا نبیوں کے بارے میں یہ رویہ ہے، اور عیسائیوں کا رویہ کیا ہے؟ وہ دوسری انتہا پر ہے۔ تو اس میں صحیح رویہ کیا ہے؟ صحیح رویہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو بشر بھی مانا جائے، لیکن بشر بھی ایسا ہو کہ جو سب انسانوں سے اعلیٰ انسان، سب بشریت جہاں پر عام انسان کی بشریت جہاں پر جا کے رکتی ہے، اس سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بشریت اور آپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ ہمارے سامنے شروع ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے احمد ندیم قاسمی کی کہ تو بشر بھی ہے لیکن خیر البشر بھی تو ہے، مجھ کو تو بس یاد ہے اتنا سراپا تیرا، کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کفر ہے، اور بشریت کی رٹ لگا دینا، اور اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بشر بشر بشر، اور بشر بھی اس طرح کہ میری اور آپ کی طرح کا بشر، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں بڑی متوازن رائے رکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت
اس کا انکار کفر ہے، لیکن اس پر اس انداز میں اصرار کرنا جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے ہیں، یہ اصل میں یہ ایک دوسرا پہلو بن جاتا ہے جس کو آپ کہہ لیجئے کہ آدمی گستاخی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو کفر سے بھی بچنا ہے اور گستاخی سے بھی بچنا ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح، یہ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کا لحاظ اور خیال نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر پیدا کیا، اور بشر ہونے کے ناطے آپ ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل نمونہ ہیں، لیکن آپ کی بشریت کس طرح ہے کہ خود اللہ کے پیغمبر نے اپنی اس سلیم الفطرت ہونے کا جو وصف تھا اس کی کس طرح حفاظت کی ہے، اور خود اللہ رب العزت کی نگرانی اور حفاظت میں کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور معصوم ہیں۔ بالکل آغاز اور جوانی کے لڑکپن کے دور میں بھی کبھی آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوا کہ کل کلاں لوگ جو ہیں وہ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں تو لوگ کہیں کہ جی خود کل تک تو یہ خود اس طرح کے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہر تہمت سے پاک پیدا کیا ہے، ہر تہمت سے پاک پیدا کیا ہے۔ میں ان تہمتوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے لیے عیب نہیں ہے، لیکن پیغمبر کو کوئی یہ بات کہہ سکتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم شان اور مرتبہ عطا فرمایا کہ بالکل آغاز میں ہی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہر طرح کی باتوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ کر دیا۔ سیرت طیبہ کے اگلے مرحلے میں ایک اور مرحلہ، جب آپ کی عمر مزید آگے کچھ 23-24 سال کے قریب ہے، ایک بڑا اہم واقعہ پیش آتا ہے، اور واقعہ کیا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تو ابھی بہت بعد کا معاملہ ہے، لیکن لوگوں کے سامنے آپ کا جو کردار آ چکا ہے وہ اتنا عظیم و شان ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ آپ یعنی آپ کی امانت، دیانت، معاملہ فہمی، فراست لوگوں کے سامنے پوری طرح کھل چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا مال لے کر جائیے، تجارت کیجئے، میں آپ کو دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا معاوضہ دوں گی۔ میں اس پر بعد میں تبصرہ کروں گا کہ یہ اصل میں تھا کیا، کہ پیغمبر کی فراست اور اس کی ذہانت، اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت تاجر جو آپ کی مہارت ہے اور جو آپ کی ایک لحاظ سے صلاحیت ہے اس کا جو اظہار ہوا، اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر گئے، ساتھ غلام بھی ان کا تھا میسرہ، اور کئی گنا زیادہ منافع ہوا۔ واپسی پر غلام نے وہ سارے واقعات ذکر کیے۔ دو چیزیں بڑی بالخصوص ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جن کو خاص طور پر انہوں نے بیان کیا۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کے اندر جب آپ یہ مال لے کر گئے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ایک تو آپ کی جو مہارت تھی تاجر ہونے کی حیثیت سے، جو آپ کی فراست اور ذہانت تھی بحیثیت تاجر، اس کا بڑا بھرپور اس نے بیان کیا۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ کا جو غلام ساتھ تھا، انہوں نے ساتھ کہہ کر بھی بھیجا تھا کہ ذرا اچھی طرح نظر رکھنا کہ یہ کس طرح اپنے معاملات کو انجام دیتے ہیں، سیکھنا ان سے چیزیں۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیانت ہے تجارت کے اندر، امانت اور دیانت، اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ ایک امانت اور دیانت وہ ہے جس کا آپ نے لوگوں کے ساتھ لین دین کے اندر مظاہرہ کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب واپس مالکہ کو اصل مال لوٹایا ہے، حوالے کیا، تو وہاں پر جو اظہار کیا، تو اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال ان کی لگ بھگ عمر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے قریب، کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ 40 سال 25 سال، اور 2 شادیاں ان کی پہلے ہو چکی ہیں، دونوں سے اولادیں بھی موجود ہیں، اور مکہ کے بڑے لوگ ان کو
نکاح کی دعوت دیتے تھے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ نصیب ایسے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا اور پھر آزما بھی لیا تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ کی عمر 25 سال ہے تو نکاح کا پیغام بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مشورے سے اس نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا. اور اس کے پیچھے اگر وہ ساری چیزیں ہم پڑھیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عفت و عصمت اور مکہ کے ان کے اندر ان کے کردار کے حوالے سے جو ایک شہرت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کے پیغام کو قبول فرما لیا. اچھا، اس میں جو میں خاص بات آج کے درس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ، یہ ملک میں ایک دفعہ پھر ایک ہنگامہ برپا ہے، ہماری مذہبی جو مختلف گروہ ہیں ان کے اندر بھی، اور حکومت کی ایک کشمکش جاری ہے. اس پر میں بات نہیں کرتا کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن یہ بدبخت جو ہے، چاہے وہ فرانس والے ہوں یا یورپ اور مغرب والے ہوں، ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جن پہلوؤں سے خاص طور پر ٹارگٹ کیا ہے ان میں سے ایک پہلو یہی ہے آپ کی شادیاں، آپ کے نکاح، کہ جی 11 شادیاں. اور گویا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح کا وہ زہر اگلتے ہوں گے. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی جو ہے 87 غزوات اسرا ہے. یہ دو چیزیں خاص طور پر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. میں اس چیز کو بیان کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی اس درجے، لیکن جو عام ہمارا حال ہے کہ عام طور پر لوگ سیرت پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو علماء کی مجلس کو اختیار کرنے کا بھی رجحان نسبتاً کم ہے. حاجی خلیل صاحب فرما رہے تھے کہ آپ درس کا وقت جو ہے وہ کل فرما رہے تھے پرسوں کے 40 منٹ کر دیں. بھئی 20 منٹ سننے کے لیے تیار نہیں، آپ کہہ رہے ہیں 40 منٹ کر لیں. آپ ذرا دیکھیں کہ کتنا ذوق ہے، کتنے لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں. اور سب کو پتہ بھی ہے کہ بہرحال یہاں جو آدمی کھڑا ہو کے بات کرتا ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہے، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. اور میں کوئی اپنی تعریف کرنے والی بات نہیں ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ نسبتاً ایسی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جن کی طرف عام طور پر مساجد میں لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، اس طرح بیان کرنے والوں کی اور سننے والوں کا بھی اس طرح ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا. تو بہرحال کچھ نہ کچھ بیان کیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس میں کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کتنا ذوق ہے لوگوں کا. تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جو مسجدوں میں آتے ہیں. تو آپ ذرا تصور کریں کہ ہمارا کتنا بڑا طبقہ ہے جو مسجدوں میں سرے سے آتے ہی نہیں ہیں. یعنی اگر یہ لطیفہ بیان کیا جائے کہ دنیا میں ایک ایسی قوم ہے کہ جو اپنے پیغمبر، رہبر اور رہنما کے لیے جان تو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مر مٹنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہ ان کی سیرت کو جانتی ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ عجیب بات ہوگی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بکواس یہ کتے کمینے قسم کے لوگ کرتے ہیں، اور یورپ اور مغرب کے اندر جس طرح کی بکواس کی جاتی ہے اس کا کوئی اثر ہم پر نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں سیرت کا صحیح معنوں میں ادراک ہو تو ہمیں تو ان کے سوالات سن کے ہماری نئی نسل پریشان ہو جاتی ہے. یہ آج اس موضوع پر میں بات نہیں کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اور دیگر پھر بات کروں گا. آج صرف حضرت خدیجہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ اتنا سوچ لیں کہ ایک شخص جس کی عمر 25 سال ہے وہ ایک ایسی خاتون سے شادی کر رہا ہے جس کی عمر 40 سال ہے، جو 2 شوہر پہلے، اولادیں بھی ہیں اس کی، بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے. تو آپ ذرا تصور کریں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں حضور نے نکاح کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال رہی ہیں. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ زندگی کا یا عمر کا وہ دور جس میں انسان نفسیاتی خواہشات کا بڑی حد تک غلام ہوتا ہے، تو وہ سارے کا سارا دور آپ نے ایک بیوہ کے ساتھ گزار دیا اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. 10 نبوی کے اندر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. تو کیا یہ ایک بات ہی اس چیز کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو ہدف تنقید بناتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، ان کو یہ بات
کتنی سادہ اور سیدھی بات ہے، لیکن پہلے ضروری ہے کہ خود ہمیں سیرت کا صحیح ادراک ہو اور ہم کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کو سمجھتے ہوں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ رب العزت کی حفاظت میں اور رب کریم کی نگرانی کے اندر آپ نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، کس طرح عفت و عصمت کی زندگی گزاری ہے کہ 25 سال کی عمر تک مکہ کے اندر ایسی آزاد قسم کے معاشرے کے اندر جہاں بدکاری اور شراب کوئی پابندی نہیں ہے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے کردار کی طرف نظر اٹھا سکے، کوئی بات کر سکے۔ اور پھر اگلے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ آپ نے بسر کیے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفت و عصمت کے کس اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کی خواہشات رکھتے ہی نہیں تھے جس طرح کی نفسانی خواہشات عام انسانوں کے، یعنی وہ بشریت کی جو ہم بات کرتے ہیں تو بشر تو تھے حضور، لیکن خیر البشر بھی تھے، ایسے بشر کہ جن کو اللہ رب العزت نے وہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ عام انسانوں کی خواہشات اور نفسانی خواہشات سے کہیں بلند کر دیا آپ کو۔ آخری بات آج کے درس کے حوالے سے، اسی دوران ایک اور بڑا اہم واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ 25 سال کی عمر میں درمیان سے کچھ چیزیں حذف کر کے، کیونکہ سیرت کا اگلا حصہ جو ہے وہ بڑے ہی اہم نکات پر مبنی ہوگا تاکہ ہم تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں۔ یہ مشہور واقعہ پیش آیا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سیلاب آیا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک حصہ ہمیں ملتا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب وہ اہل مکہ نے اس سیلاب کے نتیجے میں بیت اللہ کی عمارت گر گئی، دوبارہ تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 35 سال ہو چکی تھی، تو اب وہ تعمیر کر رہے ہیں، خیر پیسے بھی کم ہو گئے ہیں، حاکل حال کے پیسے خرچ کرنے تھے، ادھر ادھر کے نجائز پیسے وہاں تو اتنے بھی نہیں ہیں اہل مکہ کے پاس کہ بیت اللہ کو تعمیر کر لیں، کچھ حصہ چھوڑنا پڑا۔ یہ حتیم جو ہے یہ اسی دور کے اندر چھوڑا گیا، ورنہ یہ پوری عمارت تھی۔ تو خیر یہ تعمیر ہوا، اور اس میں آپ نے یہ چیز بھی پڑھی اور سنی ہوگی کہ جب حجر اسود کی تنصیب کا موقع آیا تو قبائل نے یہ بڑا ہی جو خاندانی فخر ہے، قبائلی فخر ہے، اور دیگر بہت سارے فخر جو تھے وہ عربوں کے اندر اس چیز کو بہت کنسیڈر کرتے تھے وہ لوگ۔ یہ ایک الگ دلچسپ تاریخ ہے عربوں کی کہ وہ کس طرح ایک ایک چیز کے لیے مر جاتے تھے، جان قربان کرنا یہ ان کے لیے آسان تھا، کسی شرف سے محروم رہنا یہ ان کو قبول نہیں تھا۔ میں نے پیچھے شاید عرض کیا ہوگا کہ ابو جہل صرف اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوا کہ یہ سارے شرف اور منصب جو ہیں وہ بنو ہاشم کی طرف ہی چلے جائیں گے، تو میرا خاندان کدھر جائے گا؟ یعنی اتنے متعصب یہ لوگ تھے کہ حق کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن دوسری طرف کسی شرف سے محرومی اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے یہ قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ ذرا ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اب حجر اسود کو نصب کرنا ہے اور لوگ تلواریں کھینچ کر سیدھے ہو گئے۔ 5 دن تک جھگڑا رہا اس پر، کہا کہ ہم کریں گے، ہمارا قبیلہ ہمارا خاندان اس چیز کا زیادہ مستحق ہے، یا ہم نے زیادہ یہاں پر خرچہ ہم نے دیا ہے، یا تم نے فلاں تمہارے پاس منصب ہے، کم از کم یہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہماری نسلیں یہ یاد رکھیں کہ بیت اللہ کے اندر اس وقت جو حجر اسود نصب ہے یہ ہمارے باپ دادا نے نصب کیا تھا۔ تو یہ جو ان کے اندر یہ چیز تھی، خون کے اندر یہ چیز تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بالآخر کسی سیانے نے کہا کہ کچھ سارے قبائل جو تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح کر لو کہ ایک بلائنڈ قسم کا ڈیسیژن کر لو کہ جو شخص کل سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر صبح کے وقت داخل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ میں سے وہ شخص اللہ سے اپنے تعلق کے اعتبار سے سب سے آگے ہوگا نا، تبھی سب سے پہلے آئے گا بیت اللہ کے اندر عبادت کے لیے۔
تو کیوں نہ ہم آپس میں یہ فیصلہ کر لیں اور خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، تو جو کل سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل اسے ہی ہم اپنا حکم بنا لیں۔ تو میرے اور آپ کے نقطہ نظر سے اتفاقات ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہاں اتفاقات نہیں ہوتے، ہر چیز طے شدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر اہل مکہ کو دکھایا کہ میری نظر میں تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ کون ہے اور سب سے میرے قریب کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن صبح کے وقت سب سے پہلے داخل ہوئے، تو لوگوں نے نعرہ لگایا کہ یہ تو بڑا زبردست ہو گیا، صادق اور امین آ گیا۔ یہ صادق اور امین 35 سال کی عمر ہے، گزشتہ زندگی کی بنیاد پر صادق اور امین، سماجی رویوں کی وجہ سے صادق اور امین۔ دین کا اصل جوہر ہمارے رویوں کے ساتھ کھلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی کتنا دیندار ہے، رویہ کتنا اچھا ہے۔ صادق اور امین، جو فیصلہ آپ نے کیا وہ فیصلہ بھی آپ لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ آپ نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس جگہ کے قریب لے کر گئے، لوگوں کو کہا کہ چادر لاؤ، چادر لے کر آئے۔ کیسا ڈسیزن ہے ذرا سوچئے، خالصتاً مجتہدانہ، اور تمام قبائل سے کہا کہ ہر آدمی اپنے اپنے قبیلے اور خاندان میں سے ایک ایک نمائندہ آگے کر دیں۔ پھر ان کو کہا کہ آپ اس چادر کو پکڑ لیجئے کونوں سے۔ وہاں سارے لوگ ساتھ اس مقام تک پہنچے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے اس کو اس جگہ پر نصب کر دیا۔ تو یہ ایک دانش مندانہ فیصلہ۔ میں صرف اس پر ایک کمنٹ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کمنٹ میرا یہ ہے کہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور نبوت کے بعد بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جس طرح پیغمبر اپنے دور کے اندر سب سے اعلیٰ خاندان اور قبیلے کے اندر پیدا ہوتا ہے، سب سے عالی نسب ہوتا ہے، ہر پیغمبر اپنے دور میں سب سے زیادہ باصلاحیت اور با علم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا زمانہ تو قیامت تک ہے، اوروں کا جو ماضی تھا ہزاروں میں سے ہی، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ ہے تنہا تیرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گویا کہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی انسانی دانش ہے، سب سے اعلیٰ دانش لے کر آپ پیدا ہوئے ہیں، سب سے اعلیٰ صلاحیت لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تو وحی کا نزول شروع نہیں ہوا، تو یہ جو آپ نے فیصلہ کیا اور جو آپ کی فہم و فراست اور مہارت جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال اور تجارت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور زندگی بھر میں آپ کی جو مہارت اور صلاحیتیں لوگوں کے سامنے کھلی ہیں 40 سال کی عمر تک، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وحی کے بغیر بھی اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو فیصلے کیے ہیں وہ اس صلاحیت کی وجہ سے ہیں جو سب انسانوں سے برتر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی تھی۔ اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، ہر کام اللہ کے نبی نے اسی وقت نہیں کیا جب وحی نازل ہوئی ہے۔ وحی کے نزول کے بغیر بھی ڈاکٹر صاحب بہت سارے آپ نے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائی تھی، جو بصیرت آپ کو عطا فرمائی تھی، اس بصیرت کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ڈسیزن کیے ہیں۔ میں یہ نقطہ اس لیے آپ کے سامنے ذرا زیادہ زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اگر آپ یہ کہیں نا کہ حضور نے ہر کام اللہ کے حکم سے کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر یہ کام تو کوئی عام آدمی، عام ذہن کا آدمی بھی کر سکتا ہے۔ بھائی اگر روبوٹ کی طرح پروگرامنگ فکس ہو اور اسی کے مطابق ہی آدمی نے ایکٹ کرنا ہے تو یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بھی اپنے پیغمبر کی رہنمائی کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، وہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ جس کا انسانی تاریخ میں کوئی وجود کسی اور انسان کے حوالے سے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔
صاحب